هو والفرقان الآباء والقرآن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह यूनस का जोड़ा है। सूरह यूनस हमने 11 रुकूआत पे मुश्तमिल कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे सूरह हूद। हिजरत से थोड़ा पहले ये सूरत नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में ना कुछ चांदी उतर आई, यानी सफ़ेद बाल आए आपकी कलमों में, आपकी मांग के करीब। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लाइवली पर्सनैलिटी थे। तो आपने ना कुछ सूरतों का नाम लेकर कहा था कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। सूरह तकवीर, सूरह शम्स, सूरह हूद, इस यानी कि इनकी आयत ऐसी है फ़िक्र दे देने वाली कि मैं फ़िक्र से बूढ़ा हो जाता हूँ। हर इंसान उम्र से बूढ़ा होता है क्या दुनिया में? हालात से, आजमाइशों से, आने वाले वक्त के खौफ से। अक्सर औरतें क्यों, जो बच्चों बेटियों की माएँ होती हैं, वो बहुत जल्दी बूढ़ी लगने लगती हैं। क्या बुढ़ापा है, शौहर अच्छा खिला रहा है, सब कुछ है, इन बच्चियों की फ़िक्र में मुझे जिम्मेदारी का एहसास, पता नहीं कैसे नसीब होंगे। अब तो बेटों की माएँ भी ऐसी फ़िक्रें रखती हैं। तो कभी कभार इंसान बुढ़ापे में फ़िक्र से चला जाता है जल्दी, कभी आने वाले वक्त के खौफ से चला जाता है, कभी पिछले ज़माने में किए गए गलत फ़ैसलों पे रंज से वो बूढ़ा पड़ जाता है। तो अल्लाह के नबी को आने वाले वक्त का जो इनमें ज़िक्र है ना, और पिछली बातों का जो ज़िक्र है, अल्लाह के नबी फरमाते थे मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। और हम कैसे अच्छी अच्छी क़िरात से पढ़ा, छोटी सूरत है, फारिग हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होते थे। अरबों में ऐसे शॉर्ट लैंग्वेजेस, शॉर्ट कोड्स बोले जाते थे, बट इस शॉर्ट कोड को आज तक वो डिस्कवर नहीं कर पाए कि बोल क्या रहे थे अल्लाह। अलिफ लाम रॉ फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता है और मुफस्सिल इरशाद हुई। उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, बहुत मजबूत आयत हैं और बहुत डिटेल अल्लाह ताला ने, एक आयत की तफसीर आगे आयत में आ जाती। जैसे मैंने आयत तफसीर के याद है आपको दर्जे बताए थे, कुरान से कुरान की तफसीर, फिर रसूल अल्लाह की हदीस से कुरान की तफसीर, और फिर सहाबा के अक़वाल से कुरान मजीद की तफसीर। एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की, उसी की तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी हूँ। और ये कि तुम अपने रब से मुआफ़ी चाहो और उसकी तरफ पला चाहो तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा, और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ जानता है। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ़ है जो सीनों में है। जब आप सल्लम कुफ़ारे मक्का को आयात सुनाते थे, इस्लाम की दावत देते थे, तो अपने मुंह पे ना कपड़ा डाल लिया करते थे। ये किस चीज़ की निशानी होती थी? सुनना नहीं चाहते, इग्नोर। आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और वो सुन रहा हूँ, और मुंह तक कंबल डाल ले तो कैसा लगता है? मियाँ जी इसको अपनी कहानी सुनाए और वो कहे सुन रहा हूँ, मुंह पे कंबल डाल ले, कैसा लगेगा? आप सल्लम को ऐसे सताया करते थे, आप उनसे बात करते थे, मुंह पे कपड़ा लटका लेते थे, क्योंकि ना सर पे धूप की वजह से वो कपड़ा लेकर चलते थे, कांधे पे भी रखते थे, तो फौरन से अपना टर्बन नीचे ले आते थे कि शटर गिर गया, हमने नहीं सुनना। एक दफ़ा आप सल्लम मदीना हिजरत करके आए, तो आप मदीने की गली से गुजरते जहाँ 6 लोग बैठे हुए होते, वहाँ दीन की बात रखते। आज भी मुख्तलिफ जमातें, ठीक है, किसी एक, ना रायमंड वाले, ना सिर्फ बरेलवी हज़रत, हर जमात की काम कर रही है, अपनी जान मार रही है, अपनी शख्सियत ख़त्म कर रही है। दरवाज़ों पे जा जा के लोगों को दीन की दावत देना आसान है। अंदर से अब्बा की आवाज़ आ रही है, बेटा कह दो अब्बा नहीं, अब्बा नहीं है। और भाई की भी आवाज़ आ रही है, अब्बा की बाइक भी खड़ी हुई है बाहर, ठीक है, लंबी करेंगे। ये किसके लिए आए वो लोग? तुम्हें सिखा कर के वापस जाएंगे तो इनके घर में हज़ारों के डॉलर उतरे हुए होंगे, नहीं उतरते, अपने पैसों से जाते हैं काम करने के लिए। जो इख्तलाफात है इल्मी, वो एक तरफ, लेकिन बहरहाल मेहनत है। कैसे अपने टांगों पे डाल डाल के अल्लाह अकबर कबीरा, और कैसे उसके बाद कल फिराए हुए होते थे। हमने भी बचपन में बड़ा भगाया है इन लोग को, हैं, और आज हम खुद उस तकलीफ से गुजरते हैं, लोगों को सिखा रहे होते हैं, दरवाज़ों पे जा जा के। जगाना औरतों को बड़ा मुश्किल काम है।
تو آپ کو اور مجھے اگر کوئی منع کر دے تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. آپ تو صرف مدینے آئے تو آپ جہاں چند لوگوں کو اکٹھا دیکھتے نا آپ ان پہ دعوت شروع کرتے. وہاں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابئی منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو کہنے لگے بات سنیں یہ جگہ جگہ رک کے نہیں دیا کریں, آپ جا کے ایک جگہ بیٹھ جائیں, جس نے سننا ہوگا خود آپ کے پاس آ جائے گا. یہ کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو بات یہ کہیں گے یہ میرے دوست میں سے ایک بھی کوئی مان گیا تو اس کا جو بیسٹ فرینڈ تھا اس نے رسول اللہ کو کہا ایک منٹ رکے, میں یہی آپ کی بات سننا چاہوں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. کبھی نہیں سمجھے کہ اللہ کے راستوں میں لوگ ہم کو کہیں چل بھائی چل آگے چل آگے چلا, ہاں بھائی بہت آگے جا رہے, اتنا آگے جا رہے, تجھ سے پہلے جنت جائیں گے, دے ہم کو دھکا تھوڑا زور کا دے دے. تو دین کے خاطر کوئی مذاق اڑائے, ایک ایک سے زکوٰۃ جمع کرنا, ایک ایک کو میسیجز کرنا, یہ آسان ہوتے ہیں کیا؟ اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں پہ لگانے کے لیے, تاکہ چل بھائی چل آگے چل کرتے کرتے پہنچ جائے, واقعی آگے پہنچ جائے. تو رسول اللہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے نا, کوئی اپنا منہ ادھر کر لیتا تھا, کوئی اپنے کپڑوں, حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے, منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے, کھلے کو بھی اور سینوں کے بھید بھی. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے. یہ سب کچھ ایک دفتر میں درج ہے. ہمارا یہ یقین آج کمزور ہے. ہمیں لگتا ہے ماں یہ کہتی ہے میں صرف اس فکر میں جی رہی ہوں اس آدمی کے ساتھ, میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا, سب کے بعد ان بچوں کا رب کون ہے. ہاں اپنے طور پہ ماں ہو, احتیاط کرو, بندوبست کرو, لیکن کبھی یہ نہ سوچو کہ رازق تم ہو گئی ہو. ذریعہ تم اور تمہارا میاں بن گیا ہے, بٹ رازق ایکچوئل میں کون ہے؟ کوئی جاندار. اور کیا ہے, جب انسانوں کو بنایا گیا تھا تو اس سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی گئی تھی, ان کا علم بتا دیا گیا تھا, علم اور عمل کتنا کریں گے, رزق ان کو کتنا دیا جائے گا, ان کا جینا اور مرنا کب کب ہوگا. ہمیں بھی نہیں پتا ہماری ایکسپائری ڈیٹ کہاں لکھی ہوئی ہے. ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں نا مارٹ سے, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ایکسپائری. کبھی اپنی دیکھی؟ پورا جسم چھان لو, آپ کو اپنی ایکسپائری ڈیٹ نہیں پتا چل سکتی. تو ایسے لائف ٹائم گارنٹی چیزیں لیتے ہیں جیسے آپ کی لائف ٹائم کی گارنٹی ہے. کچھ بھی گارنٹی کسی کی نہیں ہے. ایک صاف دفتر میں ہماری, اور پھر ہم جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے کہ 40 دن گزرنے سے اوپر جب جاتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے گلوں میں ٹانگ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. بہت پیاری اس کی تفسیر ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ٹکائے کس جہاں میں جاؤ گے. افریقہ میں پیدا ہو گئے, پنجاب میں پیدا ہو گئے, اور صرف اللہ کو پتا ہے کہ تم سونپے کہاں جاؤ گے. کسی کو اپنی خبر نہیں پتا. لوگ آج سے قبر گھیر کے رکھتے ہیں اپنی نا, کہ میں مروں تو یہاں, مرتے دنیا کے آخری کونے میں اس کو. اور کچھ لوگ تو نیچے اپنی قبر کی قیمت دے رہے ہیں سالوں سے, زمین کی قیمت دی ہوئی ہے, قبر خرید کے رکھی ہوئی ہے اپنی کہ میں مروں تو مجھے یہاں دفنانا, وصیت بھی ہے. ایئر کریش میں مر جاتے ہیں, ایک دانت نہیں ملتا. اللہ کو پتا ہے تم کہاں سونپے جاؤ گے, تمہارے سونپے جانے کا تم نے خود سے وصیتوں میں لکھ لیا, اچھی بات ہے تم نے تیاری کی, لیکن اصل میں تم کہاں. کتنے لوگ لاوارث, جہاں مرتے ہو مجھے فلانی میرے آبائی گاؤں میں دفنانا. انسان کو کہاں سونپا جانا ہے, مجھے آیت اتنی پیاری لگتی, کسی کو نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. اور ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ایک شخص کی انتقال پہ گئے, جنازے پہ. آپ جیسے ہی داخل ہوئے نا, آپ نے کہا یہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا مدینے میں. اور یہ مرا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی مدینے میں. تو اللہ کے نبی نے کہا کتنا اچھا ہوتا نا تھوڑا سا باہر نکل کے مر جاتا, مدینے سے تھوڑا آگے کسی اور شہر میں مرتا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے کہا ایمان والا یعنی جو نیک انسان ہوتا ہے وہ جہاں پیدا ہو اور پھر جہاں اس کی موت آئے, اگر ان میں فاصلہ زیادہ ہوگا تو اتنا ہی بڑا محل جنت میں اس کو دیا جائے گا. اور ہم پردیس کی موت کو دوسرے معنی میں تکلیف ضرور بڑھتی ہے, لیکن اگر ایمان والا تھا, زمین ساری اللہ کی ہے, تم کیا اکرام کرو گے جو اللہ وہاں اس کا اکرام کروا دے گا. تو جہاں پیدا ہوئے اور جہاں سے آگے بڑھ کے موت آئی, تو رسول اللہ نے فرمایا اس کا خاتمہ بھی ایمان ہوا تو اتنا بڑا محل بنتا ہے بیچ میں. اور قرآن کی آیات, رسول اللہ کی ایک ایک حدیث آج بھی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. ہماری اپنی ہی قرآن کی ایک ساتھی خاتون تھی, اللہ ان کے بیٹے کی بہترین مغفرت کرے, اور ہر سال ان کا اسی آیت پہ ذکر آتا ہے کہ کہاں سونپے جائیں گے. ہاں
اور تو یہ ایمان کی حالت ہے. یہ دیکھیں یہ آج بھی ہزاروں سال بعد بھی قرآن کی آیت اور حدیث آپ کو ایسے حوصلہ دے دیتی ہے. ہم روتے ہیں. تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ پہ ہم گئے تو ان کی امی کو لاکھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں صبر آتا. تو کہنے لگی کہ میں اس چیز پہ رو رہی ہوں کہ پیدا کہاں ہوا, جاب کہاں ملی, اور موت کیسے ہوئی تھی ان بھائی کی کہ وہ ایمبولینس چلا رہے تھے, بقرہ عید کے بعد کا وقت تھا, 2 ڈیڈ باڈیز لے کر جا رہے تھے ملتان کی طرف. ملتان M9 موٹر وے پہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. سامنے سے ٹرالر لگا تو پیچھے بھی 2 ڈیڈ باڈیز تھی, آگے دونوں ڈرائیور بھی فوت ہو گئے. تو یہ رو رہی تھی کہ سفر میں مرا, پیدا کہاں, جاب کہاں اور مرا کہاں. تو میں نے کہا پہلے یہاں سے یہاں تک کا محل ہوگا کہ ان کا قدیر بھائی کا, اور پھر یہاں سے یہاں تک کا ہوگا. تو آج بھی حدیثیں آپ کو صبر دیتی ہیں. کوئی سب سے بڑی موٹیویشن اللہ کے نبی کی باتوں میں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ جانتا ہے کہ وہ پیدا ٹھہرائے کہاں جائیں گے اور سونپے کہاں جائیں گے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانیوں پر تھا. یہ کیسا پانی تھا واللہ عالم. اللہ کا عرش انیشلی پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سرئی جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو, جس روز اس کی سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز ان کو آن گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اللہ نے رحمت دی, اللہ نے رحمت واپس لے لی. کس کی ہے سب کچھ. اچھی جاب لگی اور جاب واپس چلی گئی. بزنس اٹھا اور بزنس ڈاؤن ہو گیا. تو وہ جیسے جب اٹھا تھا نا تب تو بڑا خوش ہوا تھا, لیکن جب ڈاؤن ہوا تو مایوس ہو گئے, اللہ سے ناشکری کرنے لگے. اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدل پار ہو گئے. وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اور ایسے اکڑنے والے لوگ آپ کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا سے اٹھا کر کیا بنا دیا. بل جتنے باڈی میں سے ختم ہونے چاہیے تھے وہ سارے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس بات پر دل تنگ نہ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو, آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے. کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے. اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ. پہلے کیا چیلنج کیا تھا, 1 صورت بنا لاؤ. یہاں کیا چیلنج کیا اللہ نے, 10 صورتیں بنا لاؤ. اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو, اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے, اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو. پس جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں. خوشنمائیاں کیا, میرا گھر اور اچھا, اس سے بھی اچھا, میں اس سے بھی اچھی شادی کروں گی, میں اس سے بھی اچھی شاپنگ کروں گی. خوشنمائیاں, دکھاوا, اسراف. کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں پہلے شادیاں بڑی فینسی ہوں اور پھر ہر کوئی ہماری تصویر تو آ کے دیکھے. اچھا پہلے ایک وقت تھا نا, شادیاں ہوتی تھی ہمارے خاندانوں میں, مووی کے لیے نا بلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, سب بیٹھتے تھے دیکھتے تھے. پھر کوئی آتا تھا اس کے سامنے, کوئی پوچھتا تھا شادی کی البم ہے تو شادی کی البم آتی تھی. اب کیا ہے, کوئی پوچھے نہ پوچھے اسٹیٹس پہ لگا دیتے. اتنا اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیا ہم نے. پتہ نہیں کسی کو آپ کی خوشی سے خوشی ہوئی ہے یا جیلسی ہوئی ہے. کیا پتا آپ کی تصویریں دیکھ کر کوئی ہنس رہا ہو کہ اچھی خاصی کالی تھی, کیسی گورا میک اپ کروا لیا جیسے جانتے نہیں ہیں ہم. پہلے یقین کریں ہماری خوشیوں کا ایک لیول تھا, جو خوشی سے دیکھتے تھے ہم انہیں دکھاتے تھے. اب ایسے کوئی دیکھنا چاہے نہ دیکھنا چاہے, 50 تصویروں کا البم لگتا ہے,
50 اسٹیٹس، 20 اسٹیٹس، ایسا لگتا ہے ہم ان کے ساتھ اترے ہوئے ہنی مون میں، ہم جہاں وہ گھوم رہے ہیں ہم کیوں گھومیں ان کے ساتھ، بس ایسے شوقین مزاج، ٹک 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 ٹک، یہاں ہوا نہیں وہاں چڑھایا نہیں، یہاں ہوا نہیں وہاں چڑھایا، تو خوش نمائیوں کے طالب ہیں، سٹوریز لگانے کے طالب ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا ہے، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی تھی، موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح سے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر لوگ جانتے نہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ خود گناہ کر رہے ہیں یا یہ کسی کا انفرادی مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کرنے سے روک رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، شیطان نے جب اللہ کے کہنے پہ سجدہ نہیں کیا نا، اللہ نے اس کو زمین پر پورا نہیں بھیجا تھا، ابھی اللہ نے اس کو اپنے دربار سے ریجیکٹ کر دیا تھا، کہ اس کی اپنی ذاتی گناہ تھا، اس نے نہیں مانی اللہ کی بات، لیکن جب اس نے آدم اور حوا سے گناہ کروا دیا، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ تم بھی نہیں مانو، تب اللہ کو غصہ زیادہ آیا تھا، تب تو پھر اس کے لیے قیامت تک عذاب لکھ دیا گیا، مہلت لکھ دی گئی اور اس کی سزا لکھ دی گئی۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگ خدا کے راستے سے کتنا لوگ روکتے ہیں اپنے ارد گرد میں۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، میں انشاءاللہ شرعی شادی کروں گی اپنی بیٹی کی، سارے ظالم آ جائیں گے، سگا ماموں بھی ظالم بن کے آئے گا اور بہن کو نیکی کے کام سے روکے گا۔ اللہ کہہ رہے خدا کی لعنت ان لوگوں کو۔ یہ آیات نا ان کو تھوڑا پرسنل لیا کریں، یہ مت سمجھے کہ ابو جہل سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی راہ سے جو روکتا ہے، لوگ کسی کے گھر قرآن کی کلاس لینے جا رہے ہیں، روک دیا خیر لینے سے، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کوئی کسی جگہ سے بیعت کرنے جا رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کروا رہے کہ بھئی ہمیں نہیں سمجھ آتے یہ لوگ، روک دیا۔ میں آپ کو مثالیں دوں تو اس ٹائم ہمارا پورا پاکستان اسی چیز میں لگا ہوا ہے، ایک مسلک دوسرے کو نیچا دکھا کے وہاں کوئی جا بھی رہا ہے خیر کے لیے اس کو بھی روک دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر چلنے سے کسی کو روک دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پہ اللہ کیا بھیجتا ہے؟ لعنتیں بھیجتا ہے، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ خود بھی دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر یہ ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اپنے رب ہی کر ہو کے رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تم اس مثال سے کوئی سبق کیوں نہیں لیتے؟ آپ بتائیں، ایک اندھا اور بہرا جو لوگوں پہ سراسر جو ہے نا تکلیف ہے، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے؟ انڈیپینڈنٹ۔ تو دین آپ کو یہی کانفیڈنس دیتا ہے، باپ دادا کے دین پہ اندھوں کی طرح زندگی گزارو گے؟ بہتر نہیں کہ انسان شرعی زندگی سیکھ سکے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے نوح علیہ السلام کا مکمل ایک ڈیٹیل واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زور
روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ یہ نا کوئی نئی بحث نہیں ہے کہ رسول اللہ بشر تھے یا نور۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہا جا رہا ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں، بشر سمجھتے ہیں۔ بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے ہمارے ہاں جو ارذل ہے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کی، یعنی غریب تمہاری باتوں میں آ گیا نوح، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پہ قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی طرف سے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، اور آخرکار ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپیٹ دیں۔ اور اے برادران قوم اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات نہیں مانی، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور ایک قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کو کیا سمجھ میں اتنی بھی بات نہیں آتی؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ رسول اللہ سے بھی یہی بات کہلوائی گئی تھی۔ رسول اللہ بھی آپ کو گنجے فیضان نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، سنا ہے نا، گنجے شکر، گنج کہتے ہیں خزانے کو، اور فیضان کہتے ہیں لٹانے والے کو۔ فیضان خزانہ لٹانے والا صرف کون ہے؟ سارے گنج کی جو خزانے کی کنجیاں ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تو پلیز اولیاء اللہ کو ایسے نام بھی مت دے دیجئے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ٹکر کھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ناموں میں بھی ایسا نام پسند نہیں کہ جس میں ہم اللہ کے برابر اپنی صفات کو کاؤنٹ کرنے لگے۔ اس دن امام صاحب کس نام، ٹھیک ہے نام رکھیں، ٹھیک ہے محبت ہے ہمیں اپنے ان بزرگوں سے، ان کی تکفیر کوئی خوبصورت بات نہیں ہے، ان کی نیکیاں ان کے اگر وہ آج اس طرح سے اسلام ہم تک نہ پہنچائیں، جو احسان ہے وہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی اولیاء اللہ کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، ان کا کام ہم سب کے لیے ہو کر گیا ہے نا۔ تو نام بڑے سوچ سوچ کے رکھے، جیسے شہنشاہ نام حدیث میں صرف اللہ کو جچتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو دنیا کے کسی بادشاہ کو آپ شہنشاہ نہیں کہہ سکتے، یہاں نام رکھ لیتے ہیں ذل الہی، رازق، رزاق، نہ یہ نام اسلام عربوں میں آپ کو یہ نام نہیں ملے گا۔ انعمتا کا تو ترجمہ ہی بالکل کمزور ہے کہ آپ انعمتا علیہم، انعام کیا گیا جن پر، یہ کیا معنی ہے؟ اسی طرح سے ذل الہی، بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کو ذل الہی کہا جاتا ہے، سراسر کفریہ ٹائٹل ہے، بے جانے ہم اتنا بڑا شرک کر لیتے ہیں۔ اللہ کا سایہ، اللہ کا کوئی سایہ ہے؟ عربی میں ذل کہتے ہیں سائے کو، اور الہی کہتے ہیں اللہ کو، تو وہ کہتے تھے بادشاہ زمین پر معاذ اللہ اللہ کا سایہ، جیسے اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے ایسے بادشاہ، ہاں ہما کا سایہ نہیں، وہ الگ ہے، الہی تو آپ نے اللہ کے ٹکر پہ کر دیا نا۔ تو ان چیزوں کو پلیز سمجھیں کہ نام غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم ایسا ٹائٹل نہیں دے سکتے آپ ان کو، ان کے اپنے نام سے پکاریں، شیخ عبد القادر ناٹ جیلانی۔ اس کی تفسیر جو میں نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے اس سے الگ بھی ہو، جیلانی نہیں، جیلانی کہتے ہیں جلا بخشنے والے کو۔ آپ نے وہ پوری ان کی سنا ہوگا، انہوں نے کشتی زندہ کر، جی کشتی زندہ کر دی انہوں نے، وہ نوجوان دلہا کو زندہ کر دیا۔ جلا بخشنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی طرح سے ہم صرف محبت میں نا غلو کر بیٹھتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غوث اعظم دستگیر، اپنے ہاتھ، دنیا کے اعظم کہتے ہیں بڑی اس کو نا، اپنے ہاتھ سے دینے والا، پلانے والا، بھئی ان کے ہاتھ رک گئے، اب جو علم وہ دے کر گئے اس کا فیضان چل رہا ہے، لیکن کوئی ان کے اب جو گند مچا ہے اس ٹائم، آپ جائیں نا کیا کچھ انڈیا پہ نہیں ہوتا، ہندو لوگ بھی آتے ہیں، مسلمان لوگ بھی آتے ہیں، اور کیا کیا اولیاء اللہ کا نام لے لے کر کام ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نام بھی دے دیے نا بزرگوں کو، آپ ان کا اوریجنل نام، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں آتا تھا، عیسیٰ کہتے ہیں میں اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں کرتا کہ میں صرف غلام ہوں،
وہ تمام اولیاء تو اپنے آپ کو غلام کے درجے میں رکھتے تھے، یہ غلو تو بعد کے لوگوں نے چڑھا دیا. اس لیے کہتے ہیں اسلام میں شخصیت پسندی منع ہے، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا وہ کب آہستے سے شخصیت پسندی سے نکل کے شخصیت پرستی میں لگ جاتا ہے. یہ چیلے بازی بنانا، یہ مریدی، یہ شروع تک تو بڑا پیارا پیارا لگتا ہے، پھر ایسے ایسے انسان کا دماغ بہکتا ہے نا. پیر صاحب کی طرف پیٹ نہیں کر کے جانا ہے، ان کو جھک جھک کے بوسے دے رہے ہیں. اس ٹائم کیوں نہیں پیر صاحب کی آنکھیں کھلی تھی کہ اگر میں نہیں روک رہا تو میرے بات تو پتہ نہیں، یہ کیا پتہ میری مٹی پہ یہ جو ہے نا سجدہ کر دیں. رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت یہ نصیحت کی تھی. آپ کی وفات ہوئی، صحابہ یہ فکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی. لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی کہ انبیاء رسول جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ٹھہرائے جاتے ہیں. عائشہ کے حجرے میں اسی لیے تدفین ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے کھلے میں دفن مت کرنا. آپ کو ڈر تھا کہ جو لوگوں نے پچھلے بزرگوں کے ساتھ کیا یہ میرے ساتھ نہ کرنا. آپ آج بھی جائیں اور حرم میں کھڑے ہو کے رسول اللہ کے روزے کی طرف دعا کریں، وہ پولیس آئے گا وہ آپ کو ایسے کر دے گا، کہے گا کعبے کی طرف الالکعبہ کعبہ. ٹھیک ہے کہ وہ تو خود آپ کو اس سے مانگ کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ جو ہے نا توحید کا، یہ بالکل شارپ نپ کی پینسل کی طرح ہونا چاہیے، گھسا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب اچھا تو اب وہ گنبد کا اصل میں رسول اللہ کی شریعت کے سائے میں، رسول اللہ کی شریعت کے سائے میں زندگی گزارو. آپ کو پتہ ہے گنبد خضرا تو اصولاً پسندیدہ جگہ ہی نہیں ہے. آج لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. رسول اللہ نے قبروں پہ گنبد پسند نہیں کیا. آپ نے حضرت علی سے کہا تھا جو قبریں چڑھی ہوئی ہیں نا ان کو تو آپ نے اشارہ کیا اتنا اتنا چھوڑنا باقی گرا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پسند آئے گا. اب یہ حکومت کا ہر کام اللہ کی طرف اپروو تھوڑی ہے. یہ اگر آپ اس گنبد خضرا کی ذرا سی ہسٹری پڑھ لیں تو پہلے یہ گرین تھا ہی نہیں، یہ تو گنبد بیضا تھا، یہ سفید کلر کا تھا، اور بعد میں کسی ترکوں کے زمانوں میں تحفے کے طور پہ لگایا گیا تھا. آج بھی جو لوگ دین کی اصل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا جذبات سے اوپر ہو کے، وہ کہتے ہیں حکومت کو آفیشیلی اس گنبد کو گرا دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ، فلانے کا سایہ، ایسی ایسی جذباتی باتیں کر لی ہیں. ہاں آپ امیجن کیجئے کہ جو گنبد خود بعد میں ترکی کے زمانے میں لگائے گئے ان کا جبرائیل سے کیا معاملہ. صرف ہسٹری نہیں جانتے نا. بڑے مزے سے ہمیں محبت کے نام پہ بدھو بنایا گیا اور ہم بن گئے گنبد خضرا کو سلام کر کے آئیں گے. ارے کیا ہو گیا؟ گھر میں رسول اللہ کی پوری سیرت پڑھی ہوئی ہے، وہ پڑھنے کا تمہیں ٹائم نہیں. اور ان کے میں ایسی ایسی خواتین کبھی قافلے میں جاتی ہیں ان کو لاکھ سمجھاؤ. ایک روزہ تو گنبد خضرا کے سائے میں کھولوں گی دیوا. میں کہا وہاں آدمی کھولتے ہیں آنٹی، مائیکل جیکسن بن کے جاؤ گی کیا وہاں؟ عورتوں والی جگہ پہ آ جاؤ نا. نہیں گھسے جا رہی ہے سائے میں، گھسے جا رہی ہے سائے میں. تو رسول اللہ کی تو شریعت کا سایہ لو نا. یہ ہے آج وہ کتنا خوش ہوں گے کہ ہم ان کی آیات، ان کے لائے ہوئے قرآن پہ محنت کریں. دس از دا سایہ آف رحمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام خرافات سے بچائے. تو بس وہی سب کیا ہو رہا ہے اصل میں کس لیے ہو رہی ہے؟ محبتوں میں ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہاں کیا میں کہتی ہوں کلیئر اللہ تعالیٰ ساری باتیں کہہ دیتے تھے کہ میں تو کسی بندگی سے نہیں ڈرتا. تم کیوں اس چیز پہ شرم کھا رہے ہو کہ کمزور طبقہ ایمان لے کر آیا؟ میں خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی نا تبھی ذکر کر پاتی ہوں. ایک دفعہ ہم گئے مسجد نبوی میں، ایک خاتون نے وائٹ ڈریس پہنا، دیہات کی خاتون، پتہ ہے اندر لائننگ بھی نہیں پہنتی. وہاں اکثر جو دیہات کی خواتین آتی ہیں اس چیز کی نہیں، ان کو کیونکہ وہ دوپٹہ کھول کے پہنتی ہیں تو وہ کورڈ ہو جاتا ہے ان کا سینہ. چادریں پہنی. اب ان کی الوداعی تھی، مدینے سے وہ رخصت ہو رہی تھی، اور میری آنکھ میں آنسو بھی آ رہے تھے کہ میں ان تک کیسے بات پہنچاؤں نا، اور ہنسی بھی نکل رہی تھی ایک انسانی حیثیت سے کہ کیا کر رہی ہیں بزرگ سی آنٹی. اپنا دوپٹہ اتارا انہوں نے اور ایک ایک قرآن کے شیلف پہ مل رہی ہیں، اور ایک ایک مسجد نبوی کے دروازے پہ نا مل، اور سینہ ان کا کھلا ہوا ظاہر ہو رہا، اور دیکھ کر ان کو شرم آ رہی، اور وہ اپنی دوپٹے کو نا چومے جا رہی ہوں دروازوں سے یوں 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 نیچے صحن پہ ایسے ایسے مل مل کے اپنے آپ سے لگا. اب اصل تو سوال ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم سے ہوگا جن کے پاس علم تھا. پہنچا کیوں نہیں؟ آج گاؤں دیہات کیوں رہ گئے ایسے؟ وہاں تک دیکھیں یو فون والے پہنچ گئے، کیبل نیٹ ورک والے بھی پہنچ گئے، فوجی رستہ بنانے کے لیے بھی پہاڑیوں تک پہنچ گئے. دیندار کیوں نہیں پہنچے؟ میں کیوں نہیں پہنچی؟ یہ سوال ہوں گے بھائی.
انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو ارادہ ہے، لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا کہ ہر وقت ٹاؤن میں تھوڑی نہ پڑھانا ہے، ہر سال آپ ہی لوگ کو تھوڑی نہ دیکھنا مجھے پسند ہے، میں تو نہیں چاہتی ہوں، میں تو چاہتی ہوں اگلے سال آپ لوگ اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھائیں۔ ہمارے سر کہتے تھے کب تک ڈبہ بن کے رہو گے، انجن کیوں نہیں بنتے ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ میں تو چاہوں گی نئے چہرے آئیں، نہیں تو میں اٹھ کے نئے چہروں کے پاس جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رسول نبی سے یہ کہلایا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کیا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، لڑ خود رہے تھے نوح سے اور بول کس کو رہے؟ نوح تم ہم سے بہت لڑائی کر رہے ہو، بہت لڑائی کر لی تم نے ہم سے، اب تو بس وہ عذاب لے آ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ کتنا تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ کو، ایک ایک وحی کے آنے پہ نا رسول اللہ کو بخار آ جایا کرتا تھا، آپ کا سر، آپ کا جسم بھاری ہو جایا کرتا تھا، اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ حضرت علی کی ایک دفعہ ران جو ہے نا رسول اللہ کی ران کے نیچے تھی، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ قریب تھا کہ میری ران کے پٹھے جو ہے نا وہ پھٹ جائیں اور میری ہڈی ٹوٹ جاتی، اتنی وحی کے وزن سے۔ اور ایسا قرآن جب محنت سے رسول اللہ یاد کر کے لا کے دیتے کہ آج اللہ نے یاد، ہاں ہمیں پتہ ہے رائٹنگ اسکرپٹ لکھ کر لائے ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسکرپٹڈ۔ رسول اللہ کو کہتے تھے خود گھڑ کے لے آئے، راتوں میں جو ہے نا عیسائیوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، عیسائیوں کا اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 5 لوگ تھے، محمد، ابو بکر، ختیجہ، ورقہ بن نوفل اور ایک توریت کا عالم، ایک اور راہب تھا وہ، یہ 5 مل کے رات کو غار ہرا میں بیٹھتے تھے، اور معاذ اللہ محمد جو ہے ورقہ بن نوفل سے کہتے تھے کچھ توریت کی آیات مجھے سمجھاؤ، پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، کنورٹ کرتے تھے، کچھ ختیجہ کی ذہانت سے لیتے تھے اور ملا جلا کے ایک کتاب لکھ کر کہتے تھے صبح میں لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمی آدمی تھا، اجمی مطلب نان عرب جو ہوگا وہ کیسے ایسی اسکرپٹ لکھوا سکتا ہے جو قرآن کی عربی میں آج معجزے موجود ہیں، کہ اگر چور کی ذکر کیا ہے تو پہلے مذکر کا ذکر کیا ہے، زنا کا ذکر کیا ہے تو پہلے مؤنث کا ذکر کیا، ایک ایک چیز پرفیکٹ۔ تو رسول اللہ نے کوئی سائنس نہیں پڑھی ہوئی تھی، جس شخص کی طرف ان کا اشارہ تھا ایک سبزی فروش تھا کہ یہ آدمی ان کو پڑھاتا ہے، تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ تو اجمی ہے، اس کو اتنی اچھی عربی آتی نہیں، یہ اتنا اچھا قرآن کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو ان آیت کو نا محسوس کیا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ان سے کہو اگر میں نے خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہمارے وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا ڈیزائن اللہ کی طرف سے آیا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو وحی کر رہے تھے اور وہ اس وحی کے مطابق بنا رہے تھے۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے ڈوب کر مرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ عذاب کس پر آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور وہ بلا کس پر ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ کیوں ہنس رہے تھے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، کہتے پانی نہیں ہے ہواؤں میں اڑاؤ گے کیا نوح علیہ السلام؟ بے شک اللہ کا حکم کتنا ہی آڈ کیوں نہ لگے مگر لے لیجیے۔ پھپھا سے پردہ کریں گے، پھپھا ہاں دیکھیں یہی تو انہوں نے نہیں سوچا، اللہ انہیں پتا تھا اللہ سسٹم کیا جاری کر سکتا ہے۔ اللہ کا حکم آپ کو کتنا ہی آڈ لگے، نہ سمجھ آنے والا لگے، لیکن حکم کس کا ہے؟ نمازیں وقت پہ پڑھو لیکن حج کے دن ملا کے پڑھو، آگے بڑھ جاؤ، یہاں نہیں پڑھنی، آگے جا کے جمع کر کے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اب پھپھا جی میں نے اب قرآن پڑھ لیا میں آپ سے پردہ کروں، ارے تم تو ہماری بچی ہو،
اتنی بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، بچپن سے دیکھا ہوا ہے. انہیں بہت آڈ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا. اس تنور کی بہت ساری تفسیریں جب ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں. تنور سے بیسکلی آپ کو آگ دکھتی ہے، ایسے ہی. اور آگ ہی بیسکلی جو ہے نا، اس کے یہ ایک تنور تھا، وہ بہت بڑا روٹی دان ایک تنور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں سے پانی نکالا. یہ اچھمبے والی بات ہے نا. آگ پانی خشک تو کرتی ہے، آگ پانی پیدا نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا یہ کہ زمین پر سے تنور ابلا، زبردست قسم کا. اس میں سے اتنا پانی بہا جیسے اس کو منہ کا دہانا کھلا. اب تو تنور ہمیں اتنے بڑے بڑے دکھتے نہیں، پہلے اتنے بڑے منہ کے تنور ہوا کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لے، ہر جانور کا ایک جوڑا رکھ لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھ لے اس کشتی پہ، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے. نہ ان کا بیٹا چڑھا کشتی پہ اور نہ ان کی بیوی چڑھی کشتی پہ، پیچھے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، اس میں سوار کر اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لے جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. قریب کوئی 80 کے قریب تفسیر میں آتا ہے کہ 80 انسان ان پر صرف ایمان لے کر آئے. اور دعوت کتنے عرصے دی تھے؟ 950 سال. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے. میرا رب غفور رحیم ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے ہیں نا. یہ دعا سمندری سفر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سمندری خشکی کے سفر کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ عزیز. اور آپ اس کو سمندر اور خشکی دونوں جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کشتی ان کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اس پیراگراف کو نا ذرا تصور میں لے کر آئے. یوں سمجھیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کال پہ بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے بیٹا ڈوب گیا. بات کر رہے ہیں گھر سے بچے، فون پہ بات ہو رہی ہے، ایئر کریش سے تھوڑی دیر پہلے فون پہ کال کی جا رہی ہے، اور اگلی طرف سے ٹو 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 ہمیشہ کے لیے کال ڈسکنیکٹ. یہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی. آنکھ کے سامنے یا کان کے پاس کسی کا مر جانا کیا گزری ہوگی نوح علیہ السلام پہ. تفسیر میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا، اس کی سنگت اچھی نہیں تھی. خود کفر کا مرتکب نہیں ہوتا تھا، سنگت بری تھی. تو جیسی سنگت ہوتی ہے، شراب نہ پینے والا بھی شراب پینے لگتا ہے. تو بد عقیدہ ہو گیا تھا یہ، اس کے عقیدے میں گڑبڑ آنے لگی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں اس کشتی میں صرف نیک لوگ بٹھاؤں گا. یہ وحی سے بنی ہوئی کشتی ہے، وحی کی پیروی کرنے والے ہی اس میں بیٹھیں گے. تو اس نے سب سے پہلے پہاڑ کو سمجھا. اس پہ چڑھ جاؤں گا تو پرامن رہوں گا. آسانی سے چڑھا ہوگا پہاڑ پہ، کتنی محنت سے چڑھا. اور جب پہاڑ پہ چڑھا، سامنے نوح علیہ السلام باتیں کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایسی طوفان کی لہر آئی کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے اس میں ڈوب گیا. کبھی رسولوں اور نبیوں کی تکلیف تو محسوس کریں. 950 سال جس محلے میں رہے ہوں گے، کچھ تو دل کی محبت ہو گئی ہوگی ان لوگوں سے. وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی. آتا ہے ذکر قرآن میں نوح کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا. فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. زمین نے بھی اپنا پانی نکالا تھا اور آسمان نے بھی اتارا تھا. تفسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش آج جس پانی پر ہے نا، یہ پانی ایک الگ ہی سسٹم کا پانی، بہت گاڑھا پانی ہے وہ. اور اس آسمان کے ایسے آج ہم کلاؤڈ برسٹ سنتے ہیں، سنا ہے نا، الگ شاپر پانی کا پھٹ گیا. ایسی آسمان سے پانی کا شاپر لیک ہو گیا تھا. لیک نہیں ہوتا، پھٹ گیا تھا. اس قدر طوفان آیا تھا، پوری دنیا تباہ ہوئی تھی سوائے ایک کشتی کے لوگوں کے. اور یہ تقریباً 3 منزلہ کشتی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کشتی میں شیطان بھی سوار ہوا تھا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جی کہ جب گدھا جو ہے نا، گدھا جب چڑھ رہا تھا نا، تو گدھے کی پوچھ سے لٹک کے چڑھ گیا تھا. دیکھیں شیطان ہمارے آخرت تک کے لیے ہمارا دشمن ہے. ایمان والے نا، انسانی لیول پہ صرف ایمان والے تھے. شیطان انسانی مخلوقات میں سے نہیں ہے، یہ وہ ماورائی
مخلوق ہے، اور شیطان تو اس کشتی میں کیا ہمیشہ قیامت تک کے لیے وہ موجود ہے. شیر کا جوڑا بھی چڑھا جی شیر کا، بخار دے دیا. ہاں یہ بھی تفسیر میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آسمان نے بھی ساتھ دیا تھا، زمین میں اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ ایسا طوفان لے کر آ سکتی. اٹ واز اے یونیورسل فلڈ. تو بھی نوح نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تیرے گھر والے تیرے ساتھ ہوں گے. جیسی کشتی رکی نا، 3 منزلہ کشتی تھی، اور تفسیر میں آتے تینوں طرف بڑے بڑے پردے لگائے گئے تھے. کیوں لگائے گئے تھے پردے؟ دکھے نہیں اپنے پیارے مرتے ہوئے، اور ہوا کا رخ ڈائریکٹ کرنے کے لیے. اتنی اس کشتی کو چاروں طرف سے کورڈ کیا گیا تھا تاکہ اندر والے جو ہے نا وہ مطمئن رہیں. باہر کی چیز جب دکھتی نہیں نا ونڈو سے تو انسان کو پتا، آپ جہاز میں پرسکون بیٹھے ہیں لیکن جہاز سے باہر جھانکنا شروع ہوتا ہے ہم اتنے بڑے پانی پہ سے گزر آئے یہ گر نہ جائے. تو کبھی کبھی چیزوں کو نہ دکھنا بہت بڑی عافیت ہے. تو اللہ نے ان کو عافیت دینی تھی تو ان کو دکھا نہیں رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کشتی کو جب ٹکانا تھا تو کہا تھا کہ سارے تیرے گھر والے ساتھ شامل ہوں گے. جیسے ہی کشتی جا کے رکی، پہلی بات نوح علیہ السلام نے کیا کہی؟ نوح نے اپنے رب کو پکارا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، کیا کہا؟ ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ وہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. یہ ہے اولاد کی محبت کہ اللہ تم نے کہا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو وہ بیٹا میرا ہی تھا نا، میرے گھر والوں میں سے تھا. اور تیرا وعدہ سچا ہے، مجھے پتا تھا تو سچ بولتا ہے، تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. جواب میں اللہ نے کیا ارشاد دیا؟ قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ ایک بگڑا ہوا کام تھا. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. کیسا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. یہ میں نے کیسی سفارش کر لی؟ اس لیے جب آپ وراثت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے مرتد اولاد کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. ماں باپ مسلمان تھے، اولاد مرتد ہو گیا تھا، شادی کے لیے بزنس کے لیے اس نے اپنا دین کنورٹ کر لیا تھا، قادیانی ہو گیا تھا. کوئی بھی جی دین کو بدل دیا انہوں نے نا. اب وہ آئے اپنے ماں باپ کے مرنے پہ وراثت کا حصہ لینے. اسلام میں قطعی حکم ہے مرتد کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا. 2 اعتبار سے اولاد کو وراثت سے دھکا ملتا ہے باہر. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی آگ کرنے کا کانسیپٹ نہیں. پسند کی شادی کر لی میں نے تمہیں آگ کیا، میری بھتیجی کو طلاق دے دی میں نے تمہیں آگ کیا، تم نے میرے پاس یہ کیا میں نے تمہیں نہیں. اسلام میں آگ کی کوئی سیکشن نہیں ہے. صرف 2 ہی شرطیں ہیں جس میں ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں پاتا. پہلی شرط ہے اگر وہ مرتد ہو، اور دوسری یہ کہ اگر بیٹے نے باپ کا قتل کیا. قاتل کو مقتول کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. یہی تو، کاش اگر دین تھوڑا سا پڑھا ہوتا. قاتل اگر باپ کا یا بیوی کا قتل کیا ہے، قاتل کو مقتول کی وراثت سے حصہ، لوگ بیویوں کو مار دیتے اور تب ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لیا وہ ناحق لیا. کتنی باریکیاں ہیں نا. تبھی رسول اللہ نے کہا تھا مومن تو ایسے جیتا ہے یہاں پر جیسے قیدی جیتا ہے. کب چھوٹوں نکلوں یہاں سے، ہر چیز میں سنبھلنا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے تم ان کو نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق ہے. اصل میں یہ سارے واقعے سنا کے رسول اللہ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. ہجرت سے تھوڑا پہلے ہی صورت نازل ہوئی تھی نا. کتنا تنگ ہو رہے ہوں گے رسول اللہ لوگوں سے، تو پورا نوح کا قصہ سنا دیا کہ کیوں دل کڑا رہے ہو کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے. دیکھو ایسا بھی ہوا ہے. یہ ہے راحت کا کلیہ. رسول اللہ نے کہا کیا میں تمہیں راحت کا فارمولا بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بتائیں اللہ کے نبی، کیا چیز ہے جس کے بعد ہم کو راحت ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے اور نیچے دیکھنا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے دیکھنا، اوپر دیکھنا. خود ہی تم راحت میں چلے جاؤ. تم چادر کی چھت میں رہتی ہو، غم نہ کرو کچھ تو ایسے ہیں جو چھت کے بھی بغیر رہتے ہیں. اور تم 5 نمازیں اور تہجد پڑھتی ہو، ان سے پوچھو جو 5 نمازیں تہجد اور ایسی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دین میں آگے دیکھو گے بھاگنے لگ جاؤ گے. ہیں جب یہ عورت کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟
ہم یہ سمجھتے تھے یہ قول ہے، یہ قول نہیں، یہ حدیث ہے. آتا ہے نا، شکر گزار بننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جب دنیا کے معاملے دیکھو نا تو اپنے سے پیچھے کو نیچے کو دیکھو تو کہیں نہ کہیں اچھا ان کی بہو ایسی بھی ہے، شکر ہے میری والی ایسی تو نہیں ہے نا. ایٹ لیسٹ وہ سوچے کہ لوگوں کی سانسیں تو ایسی ایسی، شکر ہے میری والی تو ایسی نہیں، تو زبان کیا ہو جاتی ہے، شکر ہے. ہم سے الٹا ہو گیا دنیا کے معاملے میں، آگے دیکھ لیا. اور اگر دیندار کو بولو نا کہ تم فجر نہیں پڑھتے، چلو شکر ہے 4 تو پڑھتا ہوں، یہ شکر نہیں ہے. تم نے تو یہ دیکھنا ہے جو 5 کے ساتھ تہجد بھی جمع کر لیتا اور بوڑھا بھی ہے، اور آپ پتہ لگ جاتا ہے. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا نہیں اس کے سوا، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے. اے برادران قوم، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ایمان لانے والے ہم نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. الٹا دماغ، ہمیں تو لگتا ہے تو بہک گیا ہے. ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد قوم ہود کے لوگ. اچھا، نوح علیہ السلام کی قوم پیچھے برباد ہو گئی. اچھا، آپ کبھی نا ان قوموں کا قصہ پڑھتے ہوئے سوچیں، نوح علیہ السلام جب نکلے ہیں اپنے شہر سے تو پیچھے لوگ ڈوب گئے. ہود علیہ السلام نکلے ہیں اپنے اس سے، پیچھے والے غرق ہو گئے. رسول اللہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، پیچھے والے مارے گئے نہیں. 8 سال بعد ان کے بھی دل فتح کر لیے. اور دوبارہ یہ کتنا بڑا کرم تھا. اللہ تعالیٰ یہی بات مکے کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو. اور آپ سوچیں جب 8 سال بعد ہجرت کا 8واں سال تھا، رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، وہی لوگ اسلام لا کے صحابی ہو گئے تھے. کیا محبت تھی اللہ کے اہل قریش سے، ان کو ختم نہیں کر رہا تھا. اور ان کی قومیں پیچھے پوری بربادیں ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، دیکھو پھینک دیے گئے عاد والے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک شہادت رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو اور بس لو.
فقال تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، تم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، کتنے دن؟ 3 دن۔ کیسی وارننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اور کیسے سخت دل تھے، تب بھی یہ لوگ ڈرے نہیں۔ یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے، ایک بڑی زبردست قسم کی صیحتو، چیخ، دنیا میں بھی چیخ بہت بری لگتی ہے، اور قیامت کا تو آغاز ہی چیخ سے ہوگا، اور بہت سی قوموں کو عذاب بھی چیخ کی صورت میں دیا گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ ان کی شکل بتا رہا ہے کہ ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، ایسے پڑی ہوئی تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود، اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو، ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا، ڈر سا گیا، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ یہ ہم نے پیچھے زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اس کی تفسیر ایسے آتی کہ ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 چیزیں بہت مشہور ہیں، ایک ان کی ضیافت، تنہا کھانا نہیں پسند کرتے، تو ان کی چاہت ہوتی تھی کہ ان کے کھانے میں کوئی مہمان شریک ہو جائے۔ دوسرا ان کا حلیم طبیعت، ہر ایک کے لیے بہت نرم دل۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہے۔ اللہ کو سخت دل لوگ بہت برے لگتے ہیں، نرم خو، نرم دل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، فرشتے آئے، ان نون فیسز تھے، اندیکھے سے تھے۔ جی فوراً ابراہیم علیہ السلام اجنبی لوگوں کے لیے باربیکیو لینے چلے گئے، اور باربیکیو بھی کس کا؟ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ جیسے ہی کھانا سامنے لا کے رکھا، اب فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ دو تفسیر آتی ہے اس کی۔ ایک تو وہ یہ ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں، کیونکہ دشمن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، دشمن گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا کہ بھائی پھر نمک حلالی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو دشمن مینیو بنوا کے کھاتا ہے اور پھر دشمنی کرتا ہے، بلکہ اسی کھانے میں سے کچھ کھانا لے جا کے اس کو جادو تک کر دیتا ہے۔ اتنی تھوڑی سی جہالت میں اتنی عقل تھی کہ جس کا کھاتے ہیں نا اسے دشمنی نہیں کریں گے، تو وہ ایک دوسرے کی دعوتیں نہیں قبول کرتے تھے، اور اس چیز کا اظہار ہوتا تھا یہ دشمن ہے اگر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو ایک تو ابراہیم نے ڈرے کہ کوئی دشمن آ گیا ہے، ایک تفسیر تو یہ آتی ہے۔ دوسری جو مضبوط تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں فرشتے ہیں، انسانی روپ میں آئے تھے نا، اور ابراہیم جانتے تھے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر عذاب بھی لے کر آتے ہیں۔ مجھے تو خوشخبری دے رہا ہے کہ اولاد ہوگی، لیکن اور بڑے مقصد کے لیے بھی آئے ہوں گے۔ فوراً دماغ ان کا ٹریگر کیا، تو 2 ہی فرشتے تھے، ان کو خوشخبری دینے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے۔ اچھا کہا کہ تمہیں جو ہے نا صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری دی۔ جب دیر سے ملتا ہے تو پھر بڑھ کے ملتا ہے، دیر آئے درست آئے۔ زکریا کو بہت زمانے بعد اولاد ہوئی، لیکن اولاد کے ساتھ ساتھ نبوت کی خوشخبری بھی ملی تھی، نام بھی لکھ کر بھیجا تھا اللہ نے، یحییٰ نام رکھنا اس کا۔ یہاں کا پھر ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تمہیں بیٹا بھی ہوگا اور بیٹے کے بعد تمہارا پوتا بھی ہوگا، اور دونوں نبوت میں ہوں گے۔ کیا آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی ابراہیم کی، قریب کوئی 80 ایئرس کراس کر چکے تھے اپنی زندگی کے۔ تو بیوی تو ہنس پڑی، عورت تو نبی نہیں تھی نا، انہیں تو نہیں پتا کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو کہنے لگی مجھ بڑھیا کو کیسے اولاد ہوگی اور اس کو کیسے اولاد ہوگی، یہ بھی بوڑھا میں بھی بوڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی، قالوا اتعجبین من امر اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔
اور آگے سے کیا کہا، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ دو چیزیں ہیں ابراہیم کے گھر پہ، رحمت بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ آپ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہی برکتیں، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی، یہ اس ادھر سے جو ہے نا پوری یوں سمجھ لیں کہ آپ کے درود ابراہیمی کا ذکر ہے، اور بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی، یہ بھی اسی آیت میں۔ ہمارے ہی مسلمانوں میں ایک فرقہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بیوی اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کا تو ہم تکرم کریں گے، لیکن بیویاں چونکہ اہل بیت میں نہیں ہیں اس لیے ہم عائشہ کا نہیں کریں گے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاجرہ اہل بیت میں تھی۔ یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوگی، اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ اب فرشتوں نے بتایا کہ تمہیں خوشخبری دینے آئے، اور لوط ان کے بھتیجے تھے، لوط کے خاندان، لوط کے قوم پر ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں لے کر جاؤ نا، تھوڑا اور ٹائم دے دو۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، نرمی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، ان لوگوں پر اب عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا۔ لوط علیہ السلام نے دو نوجوان گھر آتے دیکھے تو ڈر گئے۔ کیوں ڈرے؟ ان کی قوم کے لوگوں کو مردوں میں لذت محسوس ہوتی تھی، نئے مردوں کو تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے ہی وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ بیٹیوں سے مراد یہ نہیں کہ میری بیٹیاں، امت کی بیٹیاں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی عورتوں سے ہمیں کوئی چاہت نہیں، اور یہ بھی تو جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تاکہ اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، کسی پر رات میں عذاب آیا، کسی میں دن چڑھے عذاب آیا کیلولا کے وقت، اور کسی پر بالکل صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ عذاب آیا، الگ الگ وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، اور اے لوط صبح آنے میں اب دیری کتنی بچی ہے۔ کیا درد محسوس ہوا ہوگا لوط علیہ السلام کو، لیکن ہاں اللہ کا حق کھایا تھا تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایسوں کے برباد ہونے پر۔ جب ہماری آیات کا فیصلہ کا وقت آ پہنچا تو اس بستی کو ہم نے تل پٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی۔ اب تو پتہ ہے یہ باتیں لوگوں سے چھپی بھی نہیں، اکثر لڑکیاں شادی کے بعد اپنے مردوں سے سپریشن کرتی ہیں، اور ریزن کیا ہوتا ہے کہ مما وہ لیڈیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ امیجن نہیں کر سکتے تھے یہ باتیں اتنی عام ہو جائیں گی کہ ہم کتنی خواتین کے بارے میں جب سننے کو ملتا ہے کہ یہ ریزن تھا، اور ماؤں سے نہ چھپی بھی نہیں ہوتی یہ باتیں۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں کا انکلینیشن نظر آ رہا ہوتا ہے کس طرح کی ان کی نیچر ہے، پھر بھی لے آتے کسی کی شریف زادیاں اٹھا کر۔ تو یہ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب تو نہیں جانتا ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ گناہ جو ہے نا یہ ایک وقتی نشہ ہوتا ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم۔ دیکھیں اس چیز کو بہت ضروری ہے، جن کے گھر میں بیٹے باپ بھائی تجارت کرتے ہیں جائز منافع کمائیں۔ تصویریں ایک ہی دکھا کے، برانڈ کی دکھا کے، اور پھر ہم سیکھ ریپلیکا بھی، اب سامنے والے کو نہیں پتا کپڑا، وہ گھر لے جا کے جو آپ کو دے گا نا بدوائیں، تو آپ کا کھڑا بزنس آپ کے منہ پہ آ کے گرے گا، اور صرف چند ہزار کے لیے۔ اور پتہ افسوس کیا ہوتا ہے،
ایک کپڑا آیا ہے 900 کا، چلو تم نے اس کو 1400 کا بیچا، ہو گیا نا منافع۔ اب لالچ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو ذرا عام سی عورت آئی ہے نا اس کو 1400 میں بیچ دیں گے، لیکن جو کار سے اتری ہے نا گلاسز کا، اس کو لالچ کیا کریں گے، بھائی اس کو تو 14، اس کو تو 24 کا بھی چپکائیں گے تو لے جائے گی۔ تم نے کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھایا، کتنی دیر تک فائدہ اٹھا لو گے؟ ایسے ہی نہیں بزنس گر جاتے منہ کے اوپر۔ جائز منافع میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا مشیت ہم نے پیچھے پڑی تھی کہ نافرمانوں کو اتنا دیتا ہے کہ کمپنی پہ کمپنی، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھا ہم ٹھیک تھے نا، ان کو بھی اونچائی پہ جا کے پکڑتا ہے کہ رجوع بھی نہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دونوں سسٹم بتا دیے کہ کسی کو میں ایسے آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی کو میں نہ عروج کو مزہ سمجھو اور نہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ جس سے چلا گیا اور وہ اللہ کا ہو گیا تو اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور جس کو سب ملا اور بڑا بڑا پھلا پھولا مگر اللہ اس کو نہیں ملا، اس سے بڑا اس کا گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ میرے کہنا نہیں چاہتی کس کا کیا معاملہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہرحال تمہارے اوپر میں نگران، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان ساری معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کا تصرف کا اختیار نہیں؟ بس تو ہی تو ایک اعلیٰ ظرف اور راست بات آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیوں تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پہ تھا، پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ جس چیز سے لوگوں کو روکے رسول کبھی بھی اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف ہٹ دھرمی، تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کو تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ محمد کو بھی یہی کہتے تھے، یہ تو ہم بنو ہاشم کا منہ دیکھ کر تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہو چھوڑ دیتے، برادری کا خوف کرتے ہو مگر اللہ کا خوف نہیں کرتے ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ میری برادری میں ایسی ہی تقریبیں ہوتی، میری برادری میں ایسے ہی لین دین ہوتا ہے، میری برادری میں ایسی ہی عورتیں کپڑے پہنتی۔ برادری کا خوف ہے مگر اللہ کا خوف نہیں۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پہ کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے بڑھ رہا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آواز سے نا انسان کی دل کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی بم دھماکے میں بلٹ لگنے سے نہیں مرتا، اس کی آواز سے دل پھٹ جاتا ہے۔ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ جو کوئی گناہ کا اجرا کرتا ہے وہ سارے گناہ گاروں کو سمیٹ کے گرے گا جہنم میں۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر یہ کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ آج بھی بنی اسرائیل یہود موجود ہے، اور عاد اور سمود
کاٹے جا چکے ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت ہے اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. اصل خوش نصیبیاں اور بد نصیبیاں اس دن پتہ لگیں گی. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہونے والا ہوگا. بس اے نبی تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. اور ہم